बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इस वक्त बगैर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे हुए हैं। दोनों तरफ से बड़ी सख्त बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस खतरनाक माहौल में मुराद सईद आग में कूद गए, वापसी का ऐलान कर दिया है। ताकतवरों के लिए ये कितनी बुरी खबर है, लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान इस माहौल में क्या मुराद सईद की हिफाजत कर पाएंगे? बहुत बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बात अब शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो से आगे निकल चुकी है। साबिक सदर अलवी भी अब मैदान के अंदर आ गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और भी इस पर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है और आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात इंतहाई खतरनाक सिमत के अंदर जो बढ़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या हो सकता है, इस पे भी बात होगी। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जो मामलात हैं वो बगैर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। दोनों तरफ से सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। दरमियान के अंदर कुछ शख्सियात ने कुछ वक्तों के अंदर किरदार अदा करने की कोशिश की, फिर जराए ने दावा किया कि इमरान खान तक मुख्तलिफ पैगामात पहुंचाए गए। इमरान खान ने तस्लीम नहीं किया। फार्म 47 की हुकूमत, एक काबज हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कायम कर दी गई। अब उसके बाद इमरान खान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो उनके साथी हैं उन पर सख्तियां वो मुसलसल बढ़ रही हैं और बार बार जब भी कोई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो ताकतवरों की तरफ से यानी फौज की तरफ से बड़े सख्त बयानात आते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो असल माजरा है वो अब ये है कि अब जिस अंदाज के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की एक वीडियो ट्वीट की गई जिसके अंदर बताया गया कि गद्दार कौन और किस तरह पाकिस्तान दो लख्त हुआ, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का इमरान खान ने कहा, सोशल मीडिया से ट्वीट की गई। फिर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो है वो पीछे हटे और बड़े वो उन्होंने जो है अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बैरिस्टर अली गौर, रऊफ हसन और उनके साथ जो है वो उमर अयूब, ये चूंकि आम जिम्मेदारान है, लाजमी बात है इनसे पूछा जाएगा कि ये ट्वीट इमरान खान ने किया। तो इमरान खान ने कहा है कि ये नॉनसेंस है और उन्होंने लीगल टीम के साथ ही फेस करने का फैसला किया है। कहा जाता है कि 9 मई से भी सख्त ये मुकदमा बनाया जा रहा है जिसके अंदर फौज के अंदर बगावत, जैसे आपको याद होगा डॉक्टर शहबाज गिल पर भी एक स्टेटमेंट के तहत इस तरह का बयान जो है वो उन पर भी लगाया गया था। अब अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो बड़ा खतरनाक निकलेगा। कुछ तारीखी ऐसे हकायक हैं कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है और इस वक्त ऑनलाइन हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की जो सेल है बताया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। लोग अब ये कापियां खरीदना चाहते हैं, वो तारीख के अंदर झांक कर वो हकायक तलाश करना चाहते हैं कि हमारा जो 75 साल से पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो अवाम है यानी सियासी जमातें वो जो आमने सामने है, तो आखिर इसके अंदर जो मुसलसल अवाम को फतूहात की जाती है, फतह की जाती है, तो इसके मुहर्रकात क्या थे, वाकयात क्या रूनमा हुए, उस वक्त के जो बयानात हैं, ये सिलसिला अब अपनी जगह चला। लेकिन अब सदर अलवी जो है उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है भाई ये क्या हो गया है, कौन सी क़यामत जो है वो बर्पा हो गई है इस पूरे मामले के अंदर। सदर अलवी ने आज वकला कन्वेंशन से कराची के अंदर खिताब किया है। उन्होंने कहा है वकला कन्वेंशन से कि हमें दहशत गर्दों को पकड़ने के कानून के तहत पकड़ा जा रहा है, अगर जजा और सजा ना हो तो ऐसा कानून बेकार है। इमरान खान ने कहा कि हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, तो क्या ये गलत है? हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है? आपने अपने ज़हन में एक नजरिया बना रखा है कि जिस पर आप गद्दार करार दे देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमूद रहमान एक दयानतदार जज थे, उनके बेटे आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। फिर उन्होंने कहा चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, आप लोग कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए मुत्तफिक हो जाए, स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं है। तो बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर सदर अलवी जो है, साबिक सदर अलवी, उन्होंने भी ये खुलकर बात की है कि भाई क्या आप ये किस तरह के मुकदमात कायम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के जो दरीना साथी थे, आपको इल्म है उनके लिए जमीन तंग कर दी गई। पंजाब की जो लीडरशिप है, मियां असलम इकबाल हूं, फिर मियां जो है वो आपने देखा कि हमाद अजहर है, उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। तो जो खास फेस थे तहरीक इंसाफ के, उनको पंजाब की जमीन उन पर तंग की गई और ये मरियम नवाज या शरीफ खानदान की
کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی، ان کا یہ مطالبہ تھا، وہ پورا کیا گیا۔ اب کتنے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ جب یہ تاثر پھیل جائے پبلک کے اندر، غلط یا صحیح، کہ پبلک کے اندر کہ یہ ادارے پاکستان کے وہ آل شریف اور آل زرداری کے اشاروں پہ وہ چل کے ان کے مخالفین کو کچل رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اس دوران الیکشن سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ شیر افضل مروت، اس کا باہر آنا، پھر لوگوں کو باہر نکالنا، پھر خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کے لوگوں کا باہر نکلنا، 8 فروری کے انتخابات کے اندر یہ سب سے بڑا جو کامیابی ہے۔ یہ عمران خان تو ظاہر ہے ایک فیکٹر ہے، لیکن آگے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ لے جانے کے اندر شیر افضل مروت کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب شیر افضل مروت پر پارٹی کے اندر سے بے جا تنقید بھی ہوئی، ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوئی اور کہا گیا کہ یہ بڑا نقصان کر رہا ہے، حسد، بغض، عناد، چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بھائی باہر نکلو، جب تک نکلو گے نہیں اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا، تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ پیچھے بڑا ٹھنڈ پروگرام ہے، صرف بیانات کی حد تک ساری تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بیانات کے مقابلہ ہے، پریکٹیکلی نہ عوام کو یہ نکالنے کی پوزیشن میں ہے، نہ نکال پائیں گے، خاص طور پر پنجاب کے اندر۔ اب شیر افضل مروت کو کر دیا انہوں نے کھڈے لائن، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ نے عمران خان صاحب کے بار بار کان بھرے، میں تو اب سکون میں ہوں، ذرا آپ باہر نکل کے دکھاؤ، یعنی یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب شیر افضل مروت کے بعد جو ہے وہ سب سے عام شخصیت وہ مراد سعید ہیں۔ مراد سعید روپوش ہیں۔ ارشد شریف کا معاملہ ہو یا عمران خان کے حوالے سے معاملات ہوں، جو تنقید کرتے رہے ہیں، مراد سعید ایک نظریاتی کارکن ہے، بچپن سے عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک تحریک انصاف کا اصل نظریاتی چہرہ ہے، تو ان کو بڑے خطرات ہیں۔ عمران خان صاحب نے چند لوگوں کو جو روکا ہوا ہے کہ آپ نے سامنے نہیں آنا، ان میں مراد سعید سیر فہرست جو ہے وہ فہرست ہے، لیکن اب جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ عوام کے اندر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ تیاریاں کریں، اور پورا آج انہوں نے خط لکھا ہے، اور وہ خط ایسا ہے کہ جیسے وہ آگ میں کود گئے ہیں، اور ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مراد سعید کو باہر نہیں آنا چاہیے، لیکن اب دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ مراد سعید کے بغیر جو لوگ اس وقت ایم این اے ایم پی اے بن گئے ہیں تحریک انصاف کے اندر، موسٹلی بڑے اچھے بھی ہیں اس کے اندر، لیکن قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں جن کے پیچھے ورکر کھڑا ہو۔ اب شیر افضل مروت کو کھڈے لائن لگا دیا، اور یہ بڑے ٹھنڈ پروگرام والے لوگ ہیں۔ عمران خان اندر سے جو ہے وہ احتجاج کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ عوام کو نہ نکال پائے ہیں، نہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سکون لے رہے ہیں۔ اب اس ماحول میں مراد سعید کے لیے تنگ آمد بجنگ آمد کا ماحول ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط ان کا اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، سینٹ، تنظیمی ذمہ داران، آئی ایس ایف، یوتھ ونگ اور تمام ونگز کے عہدیداران کے نام یہ خط ہے۔ یہ خط بڑا لمبا ہے، میں کچھ حصہ اس کا رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ مراد سعید نے جو بتایا وہ کب واپس آ رہے ہیں عوام کے اندر، منظر عام پر آئیں گے، کیسز کو فیس کریں گے، پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑا حالات گمبھیر ہیں۔ اچھا، اب وہاں پر انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کے نہایت عام اور ہر لحاظ سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں فائنل فیز شروع ہو چکا ہے، یعنی اگر ہمارا مینڈیٹ ہضم کر لیا، الٹا پھر ہمارے اوپر چڑھائی، ہمارے اوپر مقدمات، وہ سلسلہ بھی بند نہ ہوا تو بھائی یہ ہمیں سمجھتے کیا ہیں، یہ شاید وہ تاثر دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے طاغوت اور اس کی خفیہ اور اعلانیہ ہماریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے اور مادہ و حیات کے چھن جانے کے خوف سے آزاد کر کے اپنی دھرتی ماں، اپنی قوم اور اپنے پاک سرزمین کے لیے میدان عمل میں ڈٹ جانے کا حوصلے کی استدعا کی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں چنانچہ یہ جو عام پوزیشن ہے، ملک و قوم ہماری جانب نظریں اٹھائے ہوئے ہے، اس دھرتی کے پیر و جماع ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، مورخ ہماری جانب دیکھتا ہے، تاریخ ہماری اسی طرح منتظر ہے جیسے تحریک انصاف کے ہنگام قائد اور اقبال اور ان کے ساتھیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ پاکستان جو بنگال سے خیبر اور مہران تک ایک جغرافیائی وحدت اور اکائی تھا، اور جس سے ہمارے آباء و اجداد نے عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کر کے بطور میراث ہمارے لیے چھوڑا، وہ 71 کے سقوط کی قیامتوں کی یاد سے خوفزدہ ہو کر کپ کپا رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو فرد واحد کی طاقت اور اقتدار کے نشے کی ایک دستاویزی المیہ ہے، وہ آئینے کی مانند ہماری راہ روکے کھڑا ہے، مگر یا کی عاقبت ناندیش وارث اپنی آنکھوں پر ضد، انا، ہٹ دھرمی اور نفرت انگیز اکڑ کے کھول چڑھا کر اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ تاریخ کے آئینے کو اپنے حال اور مستقبل کی اصلاح کے بجائے
آئینے کو توڑنے اور آئینہ بردار کو نوچ لینے کے لیے لقب رہے ہیں، یعنی لپک رہے ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ جی ایک بڑی سیاہ تاریخ ہے جو فرد واحد کے حوالے سے ہے۔ ایسے میں اس جماعت اور عوام کی قیادت پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سود و زیاں کے نجی احساسات سے اوپر اٹھ کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر قوم کی قیادت کا فریضہ نبھائے۔ میرے آپ کے قائد نے بے مثال ضبط اور تحمل کی تاریخ رقم کی ہے۔ ارض پاک کو سنبھالنے اور اسے مزید کسی قومی المیہ کی اندھی کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنی قوم، اپنے کارکنان کو عام ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلد وہ لمحہ آنے والا ہے جب اڈیالہ میں ناحق قید قوم کا عظیم لیڈر عوامی مینڈیٹ کی واپسی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی و سربلندی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے فیصلہ کن ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دیں گے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر لانگ مار دھرنے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ مجھے آپ کو اس کے لیے جلد از جلد اپنی تیاریاں مکمل کرتے ہوئے پوری طرح یکسو اور تیار ہونا ہے اور قوم کو بھرپور انداز میں متحرک کرنا ہے۔ اس کے لیے دو بنیادی کام ہمارے ذمہ ہیں، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ آخری پورشن ہے خط کا اور بڑا فیصلہ کن ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا طبل جنگ بجنے جا رہا ہے۔ ملک بھر میں وہ کہتے ہیں، نمبر 1، ملک میں جن مقامات ادرا میں ورکرز کنونشن کا اعلان ہو چکا اس میں ہم سب کی حاضری مثالی ہونی چاہیے، جبکہ جو مقامات ادرا باقی ہیں ان میں بھی ان کنونشن کے انعقاد کی تیاریاں فی الفور مکمل کی جائیں۔ تحریک انصاف کے پرامن سیاسی اور کلیتاً جمہوری آداب، خصوصاً بانی چیئرمین عمران خان کے پیغامات کی بنیاد پر رائے عامہ کو خصوصاً ہموار کرنے اور اس پرامن جمہوری عمل میں آپ کی فقید المثال شرکت کو یقینی بنانے کے لیے نہایت منظم سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور اب مرکزی سیکریٹریٹ کے فراہم کردہ نمبر سے آپ نے رکھنا ہے۔ میں مسلسل روپوشی کے باوجود مسلسل پرامن سیاسی مظاہرے، اجتماعات، سرگرمیاں وغیرہ منعقد کروا رہا ہوں، جبکہ اپنے قائد کی جانب سے کال کے اعلان کے بعد آپ مجھے ایک بڑے قافلے کے ہمراہ اپنے درمیان موجود پائیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک جو ابھی کال دی جا رہی ہے، جب عوام نکلے گی تو میں عوام کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ اچانک آپ کے سامنے آنے والا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اپنے قائد کی کال کی انتظار کی تیاریوں کے ہنگام ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے آپ کے قائد عمران خان کو وہ کہتے ہیں سزا کیوں دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے ملک کی سالمیت، خود مختاری اور خودداری پر سمجھوتا نہ کر کے اپنی سرزمین کو سامراج اور ان کے گماشتوں کی چراگاہ بننے کی اجازت دینے سے انکار کر کے، اپنے لوگوں کا پاک خون ڈالروں کے عوض نہ بیچنے کا اعلان کر کے، آزاد خارجہ پالیسی اور عوام کے ووٹ کے احترام کو قوم کا حق قرار دے کر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے دو ٹوک ایران اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی دنیا بھر میں وکالت امت مسلمہ کے اتحاد کی راہ ہموار کر کے، یہ ساری جو ہے وہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو اس لیے پھینکا گیا ہے۔ میدان عمل میرا آپ کا منتظر ہے۔ والسلام، آپ کا بھائی مراد سعید۔ تو مراد سعید اگر سامنے آتے ہیں تو یقینی طور پر تحریک انصاف کا جو کارکن ہے، خاص طور پر یوتھ، اب وہ منظم ہوگی، وہ باہر نکلے گی، اور اس کے ذریعے ظاہر ہے یہ طاقتوروں کے لیے بھی مشکل صورتحال ہوگی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا پنجاب کا نوجوان، پنجاب کی عوام پرامن جمہوری جدوجہد کے لیے اتنی بڑی تعداد کے اندر نکل پائے گی کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ لے سکے؟ یہ اب بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو مجھے کم از کم اس کے اندر کافی پریشانی لائق ہے۔ اور اب جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ ویڈیو مجیب الرحمان جو ان کی شیخ مجیب الرحمان والی ویڈیو ہے، اس معاملے کے اندر نیا مقدمہ بن رہا ہے، اور مزید عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے نئے ہیلے بہانے بدیر تلاش کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کا جو ٹکراؤ ہے وہ کم ہونے کے بجائے بدقسمتی سے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ کھاؤ قبائل موج میں ہیں، زرداری اور آل شریف، وہ ان کی اس پورے معاملے کے اندر پانچوں گھی کے اندر ہے۔ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔